नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वसारिऊ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहस समावातु वल अर्ज़ उइद्दत लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राए वद्दर्राए वल काज़िमीनल ग़ैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मैंने आपके सामने सूरह आल इमरान की 133, 134 आय मुबारका को तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। ये बड़ी इम्पोर्टेंट आयात हैं। तर्जुमा है कि दौड़ कर चलो, अल्लाह उस राह पर रब की बख्शिश या मग़फ़िरत और उस जन्नत की तरफ जाती है जिसकी जो वुसअत है, यानी कि इस जन्नत की वुसअत जो है ज़मीनों आसमानों जैसी है और वो उन खुदा तरस लोगों के बनाई गई है जिनमें ये सिफ़ात हैं जैसे कि फिस्सर्राए वद्दर्राए, वो जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं चाहे वो खुशहाल हों या बदहाल। ये है सदका, ये है तकवा। बेसिकली अमीर हो तो अल्लाह की राह में खर्च करना तो क्या बात हुई। मज़ा तो तब है कि पास कुछ भी ना हो और फिर भी अल्लाह की राह में खर्च किया जाए, और इसके साथ साथ वो गुस्सा जो हो उस पर उसको पी जाने वाले होते हैं और वो दूसरों को माफ़ करने वाले होते हैं। और ऐसे ही लोग हैं मोहसिनीन जिनको अल्लाह तबारक तआला पसंद फरमाते हैं। इससे दो चीज़ें सामने आई कर वसारिऊ के दौड़ कर चलो अल्लाह की मग़फ़िरत की जानिब और जन्नत की जानिब जिसकी वुसअत ज़मीन व आसमान जैसी है। और ये अल्लाह ने मुत्तकी लोगों के लिए बनाई गया जो खुशहाली में भी बदहाली में भी अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, जो गुस्से को पी जाते हैं, जो एक दूसरे को माफ़ करने वाले होते हैं। और अल्लाह ऐसे ही मोहसिनीन को पसंद फरमाते हैं। बैनी ऐसा ही जो है बिल्कुल ये मज़मून जो है ये सूरह आल इमरान है 133-34 और सूरह अल हदीद में बैनी ऐसा है, थोड़े जुमले आगे पीछे हैं। मैं चाहूँगा कि वो भी आपके सामने रखूँ। वमल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, और यहाँ वहाँ सारे लिखा, यहाँ लिखा है साबिकू के लपको वसारिऊ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहा का अर्ज़ समा वल अर्ज़। माना वही है। उइद्दत लिल आलमीन उइद्दत लिल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युतीहि मन यशाअ वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। बात वही है, वहाँ है वसारिऊ इला मग़फ़िरति रब्बिकुम जन्नतिन, यहाँ है लफ्ज़ साबिकू, लपको किसकी जानिब? अल्लाह की मग़फ़िरत की जानिब और जन्नत की जानिब जिसका अर्ज़ ज़मीन व आसमान जैसा है। और ये उन लोगों की बनाई गई है जो अल्लाह के रसूलों पर ईमान लाने वाले होते हैं। और बेशक अल्लाह का फ़ज़ल जो है जो अता फरमाता है अपने फ़ज़ल से, और वो बहुत बड़ा फ़ज़ल वाला है। ये मज़मून सेम ही है, वो अल हदीद में है, ये आल इमरान में है। अब यहाँ जो है इसको समझने से पहले मेरा पिछला दर्स कुरान जो था ये है 133-34, वो था
30, 31 اور 130, 31 اور 32 وہ جب ہمارے ذہن میں آئے گا تو ہمیں یہ چیز سمجھ آئے گی۔ وہ بھی آل عمران کی اس سے 3 آیتیں پہلے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا الربا اضعافا مضاعفۃ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون واتقوا النار التی اعدت للکافرین، وہ ہے اعدت للمتقین، اور یہ جو وہ جنت بنائی گئی ہے متقی لوگوں کے لیے، یہ جو جہنم بنائی گئی ہے وہ اعدت للکافرین، اور واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون۔ یہ جب ہمارے ذہن میں ہوگا تو پھر ہمیں انفاق فی سبیل اللہ کی سمجھ آئے گی۔ ترجمہ ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہ بڑھتا چڑھتا سود کے بارے میں، سود کھانا چھوڑ دو اور اللہ سے ڈرو، امید ہے کہ فلاح پاؤ گے، اور اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے مہیا کی گئی ہے، اور ساتھ یہ فرمایا اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانو اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب ان آیات میں یہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اس سے پہلے جنگ احد کا ذکر ہو رہا تھا، اور یہ وہ جنگ تھی جس میں مسلمانوں کی فتح شکست میں بدل گئی۔ مسلمان فتح یاب ہو گئے، دشمن دوڑ پڑا آگے لگ کر، لیکن وہ درہ، وہ جبل رماد جو تھی جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جبیر انصاری دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 50 تیر اندازوں کے ساتھ کھڑا کر دیا تھا، اور یہ فرمایا تھا ان سے، اس میں 3 قول ہیں، میں وہ 3 آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ پورے ذہن نشین آپ کے بات ہو جائے۔ یہ پہلے یہ فرمایا آپ نے کہ شہ سواروں، ان کو تیروں سے ہم سے دور رکھو، یعنی کہ دشمن کو، وہ پیچھے سے ہم پر چڑھ نہ آئیں، ہم جیتیں یا ہاریں تم اپنی جگہ پر رہنا، تمہاری طرف سے ہم پر حملہ نہ ہو پائے۔ یہ ابن ہشام نے جو ہے اسے کوٹ کیا ہے۔ دوسرا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیر اندازوں سے کہ ہماری پشت کی حفاظت کرنا۔ دیکھو ذہن میں رکھیے کہ رائٹ سائڈ پہ احد پہاڑ تھا، ادھر یہ جبل رماد تھی، اور اس کے سامنے دشمن تھا، یہی ایک کمزور حصہ تھا جہاں کے دشمن حملہ کر سکتا تھا۔ تو آپ سے فرمایا کہ ہماری پشت کی حفاظت کرنا، اگر دیکھو کہ ہم مارے جا رہے ہیں تو بھی ہماری مدد کو نہ آنا، اگر دیکھو کہ ہم مال غنیمت لوٹ رہے ہیں تو پھر بھی ہمارے ساتھ شریک نہ ہونا۔ یہ احمد، طبرانی، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ اور صحیح بخاری کے یہ الفاظ، اور صحیح بخاری کے ایک الفاظ اور بھی ہیں، وہ بڑے دردناک ہیں، ذرا سنیے گا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تم لوگ دیکھو کہ ہمیں پرندے اچک رہے ہیں، یعنی کہ ہماری بوٹی بوٹی کر دی دشمن نے، اور دشمن ہمارا جو ہے پرندے جو ہیں ہماری بوٹیاں نوچ رہے ہوں، تو پھر بھی اپنی اس جگہ کو نہ چھوڑنا، یہاں تک کہ میں بلا بھیجوں، میں حکم دوں تو آ جانا۔ اگر تم دیکھو کہ ہم نے قوم کو شکست دے دی ہے اور انہیں کچل دیا ہے، اپنی جگہ کو نہ چھوڑنا یہاں تک کہ میں بلا بھیجوں۔ یہ تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مبارک۔ اب دیکھیے جیسے اللہ کے رسول کی اطاعت جو ہے اس میں ہم کوتاہی برتتے ہیں تو پھر یہی ہوتا ہے جو جنگ احد میں ہوا مسلمانوں کے ساتھ۔ یہ قرآن میں جو الفاظ آتے ہیں نا، 3 الفاظ ایسے ہیں جو یک بہ دیگر ایک کے ساتھ آتے ہیں، ایک کرو دوسرا نہ کرو تو پہلا بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا۔ ایک تو یہی ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھیے عیسائی اور یہودی اللہ کی اطاعت کرتے ہیں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتے، وہ کافر ٹھہرائے جاتے ہیں۔ دوسرا جو جملہ ہے جو قرآن میں بار بار آتا ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ آپ نماز قائم کیے ہوئے ہیں، زکوٰۃ نہیں ادا کرے تو اللہ کے ہاں
جو ہے وہ نماز بھی قابل قبول نہیں ہے۔ آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، نماز نہیں قائم کرتے، تو زکوٰۃ بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ اور تیسرا وہ جو جملہ قرآن میں آتا ہے انشکر لوالدیک، کہ اللہ کا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اور ماں باپ کا شکر ادا نہیں کرتے تو اللہ کا شکر بھی جو ہے وہ اللہ کو قبول نہیں ہے۔ تو یہ وہ تھا کہ جب اطیع اللہ اطیع رسول نہیں کیا، اللہ کے رسول کی بات جو زبان مبارک سے نکلی اور وہ سارے جو تھے 35 اس میں سے جو تیر انداز تھے وہ مال غنیمت لوٹنے چلے گئے، اور حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 یا 15 رہ گئے، اور خالد بن ولید اور اکرمہ بن ابو جہل نے یہاں سے حملہ کیا، حالانکہ وہ دو دفعہ پہلے بھی یہاں سے حملہ کر چکا تھا، لیکن اسے شکست فاش ہوئی تھی، پسپائی اسے اختیار کرنی پڑی تھی۔ اور پھر یہ 15 کے 15 صحابہ شہید ہوتے ہیں، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور فوج درمیان میں سینڈوچ ہوئی، وہ دشمن کی فوج جو بھاگ چلی تھی وہ بھی پیچھے آئی، اور مسلمان درمیان میں سینڈوچ بن کے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک زخمی ہوئی، دانت مبارک شہید ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گڑھے میں گر گئے جو ابن عابر نے کھدوایا تھا، اور آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں، اور کچھ مسلمان یہاں سے بھاگ کر مدینہ جا کے انہوں نے سانس لیا، یہ وہ حالات بنے جب۔ اور یہ میرا موضوع نہیں ہے آج ویسے، تو لہٰذا ان صحابہ نے اپنی کام کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے بجائے مال غنیمت لوٹنے میں لگ گئے، اس لیے حکم مطلق نے اس حالت کو کی اصلاح کے لیے یہ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو زر پرستی ہے اس کے سرچشمے کو بند باندھنا ضروری ہے۔ یہ حرص، یہ طمع، یہ لالچ جو ہے اسے ختم کرنا مقصود تھا، تو حکم دیا کہ سود خوری سے باز آ جاؤ، اور جس میں آدمی دن رات اپنے نفع کے بڑھنے اور چڑھنے کا حساب لگاتا رہتا ہے، اور جس کی وجہ سے انسان کے اندر روپے پیسے کی اور سیم و زر کی حرص بے حد بڑھتی چلی جاتی ہے۔ جب انسان یہ پیسے اکٹھے کرنے کا اسے یہ چسکا پڑ جاتا ہے تو پھر لاکھ سے 2 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ 50 لاکھ وہ تھندیاں لگا لگا کر جو ہے وہ روز کو دیکھتا ہے اور پھر اور اکٹھے کرنے کی کوشش کرنے میں لگ جاتا ہے۔ تو سود خوری جو ہے جس سے سوسائٹی میں موجود ہوتی ہے، اس کے اندر سود خوری کی وجہ سے 2 قسم کے جو ہے اخلاقی امراض جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں، ایک سود لینے والے میں، ایک سود دینے والے میں۔ اور سود لینے والے میں جو ہے اس میں حرص، طمع، خود غرضی، بخل، تنگ دلی اور سنگ دلی پیدا ہوتی ہے، جو یہ مال اکٹھا کرتا رہتا ہے۔ اور جسے سود دینا ہوتا ہے بیچارے نے، وہ زر جمع ہوتا رہتا ہے، اور وہ اس میں نفرت پیدا ہوتی ہے، اس کے دل میں غصہ، کینہ، بغض اور حسد پیدا ہوتا ہے۔ اور اس کا جو الٹ بتلایا وہ یہی نفاق اللہ میں جو ہے انفاق فی سبیل اللہ جو بتلایا ہے یہ اس کا الٹ ہے۔ اس کے دینے سے کیا ہوتا ہے؟ مال کی محبت ختم ہوتی ہے، حرص ختم ہوتی ہے، لالچ ختم ہوتی ہے، اور جس کے ساتھ انفاق کیا جاتا ہے اس کے دل میں انفاق کرنے کی والے کی محبت پیدا ہوتی ہے، اس کے لیے اس کے دل سے دعائیں نکلتی ہیں۔ یہ ہے وہ فرق بیسیکلی دونوں کے درمیان میں جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے سامنے کھول کر یہ بتلا دیا ہے۔ اور اسی طرح میں نے وہ بات کر دی کہ انفاق فی سبیل اللہ سے جو ہے فیاضی، ہمدردی، فراخ دلی اور اعلیٰ ظرفی پیدا ہوتی ہے، اور اللہ کی بخشش اور اس جنت کی جانب یہ اسی تک ہوتی ہے جب انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے۔ اور یہی وہ چیز ہے کہ ان آیات کا مطلب یہ ہے کہ اپنے نیک کام کرو، اسے اختیار کرو جن سے اللہ تبارک تعالیٰ کی جو ہے ہماری مغفرت فرما دے اور ہم کو جنت عطا فرمائے۔ دیکھیے ایک مومن کا جو مطمع نظر ہے نا وہ جنت ہے، اور اس جنت کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کی مغفرت ضروری ہے۔ اس لیے اس آیت مبارکہ میں مغفرت کا پہلے ذکر فرمایا اور جنت کا بعد میں ذکر فرمایا، اور یہی وہ چیز ہے۔ اور اسی آیت مبارکہ کی بہت سارے صحابہ اور ائمہ نے جو ہے اس کی جو تفسیر فرمائی ہے ایک ایک لفظ میں،
میں مختصر آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اسی آیات کی جو تفسیر ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کی تفسیر ہے ادائیگی فرض، جو اللہ نے ہم پر فرائض جو ہے ہمیں اس کی ادائیگی جو ہے وقت پر ادا کرنے کے لیے ہے، یہ اس کی تفسیر ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا مطلب اسلام ہے۔ اسلام کا مطلب ہے اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا، تابع کر دینا، جو اللہ کے رسول کا ہم پہ حکم آیا ہے، وہ قرآن کی شکل میں، وہ حدیث کی شکل میں بعینی اس کے مطابق عمل کرنا۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرمایا اس کا مطلب ہے تکبیر اولا، یعنی کہ نماز میں جماعت کھڑی ہونے سے پہلے جو تکبیر ہوتی ہے، جو تکبیر اولا کہتے ہیں، اسے پانے کی کوشش کرنا۔ وقت پر نماز جو ہے، وقت دی نماز سے قبیلے دیاں ٹکنا، اس لیے کہا گیا ہے یہ تکبیر اولا۔ اور حضرت سیدنا جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی جو تفسیر فرمائی ہے وہ ہے ادائے اطاعت۔ دیکھیے دو لفظ جو ہے قرآن میں بڑے آتے ہیں، ایک اطیع اللہ اطیعوا سے بہت دفعہ آیا ہے، ایک اتباع رسول۔ دیکھیے جو اطاعت اور اتباع میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ اطاعت یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں حرام کی وہ ہم اسے حرام سمجھیں، جو حلال کی ہیں حلال سمجھیں، اور اتباع یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت کریں کہ آپ سے جس طرح بیٹھتے تھے بیٹھے، جس طرح اٹھتے تھے اٹھیں، جس طرح کھاتے تھے کھائیں، جس طرح بولتے تھے بولیں، جس طرح اپنوں سے غیروں سے تمام لوگوں سے جو رویہ اختیار کرتے تھے، وہ ایک ایک چیز جس طرح عاشق اپنے محبوب کی ایک ایک ادا پر قربان ہوتا ہے، اسی طرح جو مسلمان ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا پر وہ فدا ہو جائے، قربان ہو جائے، یہ ہے اتباع۔ تو لہذا حضرت سیدنا جبیر نے کہا کہ اس کا مطلب ہے ادائے اطاعت و اتباع۔ حضرت ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا اس سے مراد ہے جہاد، وہ جہاد، وہ جذبہ جس میں آپ سمجھایا کہ اس میں زندگی ہے، جسے آج کل ہم چھوڑ بیٹھے ہیں، اور 1.5-2 ارب ہونے کے باوجود ہم ایک تنکے سے ہلکے ہیں، یہ الگ موضوع ہے۔ اور حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس سے مراد توبہ ہے۔ انسان دیکھیے بھلکڑ ہے، جلد باز ہے، جاہل ہے، میں آگے اس کا ذکر کروں گا۔ تو جب بھی کوئی غلطی انسان سے سرد ہو جائے مسلمان سے، فوراً اللہ سے استغفار کر لیجیے، توبہ کر لیجیے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اور اسی طرح حضرت ابو العالیہ رحم اللہ نے کہا کہ اس سے مراد ہجرت ہے۔ اگر جہاں آپ کے لیے دین پر چلنا آسان نہ ہو، مشکل ہو، تو وہ علاقہ چھوڑ دیجیے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ اس میں برکت ڈالیں گے۔ اور یہی وہ چیز ہے ان تمام اخبار کا جو حاصل ہے کہ مقصد مراد وہ تمام اعمال صالح ہیں۔ دیکھیے اعمال صالح ہمیشہ اسی میں بنتے ہیں جب اس کی بنیاد میں ایمان کی طاقت ہو۔ ایمان کے بغیر کوئی عمل صالح نہیں ہوتا۔ بل گیٹس کھربوں روپیہ خرچ کرتا ہے، اللہ کے ہاں زیرو، کیونکہ اس کے پیچھے ایمان نہیں ہے۔ اگر ہم اسے دوسرے زاویے سے دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جس شخص کی طبیعت ثانیہ بن جائے تو اس شخص کے بارے میں یہ سوچا ہی نہیں جا سکتا کہ وہ سود کھائے اور سودی کاروبار کرے۔ اس طرح یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرے، بلکہ ہر حرام چیز سے بچتے ہوئے اور ہر حکم الہی اور حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے اس کے سامنے دو ہی باتیں جو ہونی چاہیے کہ اس کی وجہ مجھے پہلی چیز کہ اللہ مجھے بخش دے، میری مغفرت کر دے اور مجھے جنت کا حقدار ٹھہرا دے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارا صرف جو ہے ہدف وہ جنت ہے، اور جنت کے حصول کا دار و مدار جو ہے چونکہ مغفرت پر ہے، اس لیے مغفرت پہلے اس کا ذکر کیا اور جنت کا بعد میں۔ تیسری بات جو ہے وہ صورت خاص جس کا اعمال صالح کو پہنچنا اور اسے اختیار کرنا ہے، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ اس لیے کہا نا کہ اعدت للمتقین، یہ متقیوں کے لیے بنائی گئی ہے جنت، ہر ایک کے لیے نہیں ہے۔ متقی کون ہوتا ہے؟ اللہ سے ڈرنے والا اور اس دنیا میں
یہ اس کی تعریف جو ہے حضرت کعب ابار رحمہ اللہ فرمائی، اور اس کا سوال جو پوچھا تھا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پوچھا کہ یہ تقویٰ کیا ہے؟ فرمایا کہ آپ ایسی جگہ جا رہے ہوں جہاں 4 سو کانٹے کی جھاڑیاں ہوں، آپ کیسے گزریں گے؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ میں اپنے دامن کو ان کانٹوں سے بچا کر نکل جاؤں گا۔ تو کہا کہ یہی تقویٰ ہے کہ ہمارے جو 400 برائیاں پھیلی ہوئی ہیں، ان برائیوں سے اپنے آپ کو بچا کر نکل جانا جو ہے یہی تقویٰ ہے۔ اور اس تقوی کا لفظ قرآن میں بے شمار دفعہ آیا ہے، اور یہی ہے کہ دنیاوی اور اخروی نعمتوں کا دار و مدار اسی صفت کو بتایا گیا ہے۔ اس طرح جب مومن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگ جاتا ہے تو پھر اس کا ہاتھ نہیں رہتا، اس کی زبان اس کی نہیں رہتی، اس کا پاؤں اس کا نہیں رہتا۔ جو اللہ کے رنگ میں رنگ جاتا ہے تو پھر حضرت سلیمان علیہ السلام جب کہتے ہیں کہ وہ بلقیس کا تخت کون لائے گا، تو جنوں کا سردار کہتا ہے کہ حضرت یہ آپ کی محفل ختم ہونے سے پہلے تو ایک اللہ کا بندہ جو صاحب کتاب ہے وہ نکر میں بیٹھا ہے، بکل مارے کہتا ہے کہ آپ آنکھ جھپکیے اور وہ تخت کیا ہوگا، تخت وہاں تھا۔ یہ تب ہوتا ہے جب انسان رب کا ہو جاتا ہے تو پھر رب بھی اپنے بندے کا ہو جاتا ہے۔ اور ایک اللہ کی مغفرت تک دوڑ کر جانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے توبہ استغفار کرنا بذات خود اللہ کی بخشش کا بہت بڑا سبب ہے۔ اب استغفار کے لیے دیکھیے بہت سارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور ان سب سے جو ہے سید الاستغفار یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر صبح اور شام کی نماز کے بعد اسے پڑھا کیجئے۔ میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سے فرمایا کہ یہ استغفار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کو سکھایا، اور صبح شام کی نمازوں کے بعد یہ استغفار پڑھا کرتے تھے کہ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابو لک بنعمتک علی وابو بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اتنا یہ خوبصورت دعا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کو کہتے ہیں سید الاستغفار۔ جس کو ہو تو مجھے بتائیے، میں اس کو انشاءاللہ اس کو واٹس اپ کر دوں گا۔ اے اللہ تو میرا پروردگار ہے، تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تو نے ہی مجھے پیدا کیا، اور میں تیرا بندہ اور غلام ہوں، اور جہاں تک مجھ سے ہو سکتا ہے میں تیرے عہد اور تیرے وعدے پر قائم ہوں۔ اور اے اللہ جو کچھ میں کرتا ہوں اس کے لیے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، تیری پناہ میں رہنا چاہتا ہوں، اور میں اپنے آپ پر تیری نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں۔ اللہ کی جو ہم پر نعمتیں ہیں، اگر ہم 24 گھنٹے اس کا شکر ادا کریں تو ہم شکر نہیں ادا کر سکتے۔ یہاں تک اپنی ایک دائیں آنکھ کا شکر ادا کرنا چاہیں نا، ساری زندگی اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اور اپنے گناہوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں، لہذا میرے رب تو مجھے معاف فرما دے، کیونکہ تیرے بغیر کوئی بھی گناہ معاف نہیں کر سکتا۔ اور جنت کی طرف دوڑنے کے آنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ ایسے کام کیے جائیں کہ جس سے جنت کا حصول ممکن ہو جائے۔ اور جنت کی صرف یہ بیان فرمائی ہے کہ اس کی وسعت جو ہے وہ زمین اور آسمانوں جیسی ہے، یعنی اس کا عرض کا مطلب یہ ہے کہ اس کی چوڑائی اتنی ہے جتنی آسمانوں اور زمین کی ہے، جو ہمارے خیال میں نہیں آ سکتا، اور اس کی وسعت کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ اتنی ہی چوڑائی جتنی آسمانوں اور زمین کی ہے، اتنی ہی جنت کی وسعت ہے، یہ ہمارے شان و گمان میں بھی نہیں آ سکتا۔ اور آگے انہی متقی لوگوں کی جو صفات بیان کی گئی ہیں۔ اب ہم اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ یہ تھا وہ بنیاد، یہ وہ پس منظر تھا۔ اب وہ 4 جو اس میں جو تھی، آج انشاءاللہ امید ہے کہ صرف انفاق فی سبیل اللہ کی بات ہو سکے گی، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ انشاءاللہ اگلے دنوں میں انشاءاللہ اس پہ درس قرآن دوں گا۔ اور پہلی جو ہوئی الذین ینفقون فی السراء والضراء، بات یہ ہے کہ جو ہر حال میں مال خرچ کرتے ہیں، چاہے وہ بدحال ہوں یا خوشحال، یہ ہے وہ تقویٰ۔
اس لیے اس آیت کریمہ میں سب سے پہلے جو صفت متقیوں کی بیان کی گئی ہے وہ نفاق کو بیان کیا گیا ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ، فرمایا کہ متقی لوگ وہ ہیں جو ہر طرح کے حالات میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، وہ تنگ دست ہوں تو پیٹ کاٹ کر بھی، اور خوشحال ہو تو دوسروں سے آگے بڑھ کر بھی خرچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم چاہیں گے، میں چاہوں گا کہ کچھ آپ کے سامنے قرآن کی کچھ آیتیں رکھوں جن میں انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر ہو، اور بھی کچھ احادیثیں، اور آخر میں کچھ صحابہ کی مثالیں بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا اگر وقت مل گیا تو۔ قرآن کی ابتدائی یہاں سے ہوتی ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اور یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلے یہ جو آیت مبارکہ قرآن کی سورہ بقرہ کی ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، پہلا تو یہ یقین ہمارے دل میں پیوستہ ہوگا تو آگے بڑھے گی، اور یہ ہدایت ہے پرہیزگار لوگوں کے لیے، متقی لوگوں کے لیے۔ اور وہ جو ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو رزق ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یہ قرآن کی ابتدا ہے۔ آگے جو ہے آل عمران میں جو ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک اللہ کی راہ میں وہ چیز خرچ نہ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ عزیز ہو۔ یہ ہے وہ نیکی جو ہے بیسیکلی۔ اور اسی طرح اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، وقت نہیں ہے ورنہ میں اس کے 3-4 مثالیں میں لایا تھا کہ آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن گھڑی آگے بڑی تیزی سے آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اور تیسری جو ہے سورہ بقرہ کی کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو خرچ کرو عمدہ اور پاکیزہ چیزیں، ایسی کمائی سے جو اس میں سے جو نکالا گیا ہم نے تمہارے لیے، یعنی کہ جو تمہارے کسب سے تم کماتے ہو، یا زمین ہو، زمیندار ہو تو زمین سے جو چیزیں اگلتی ہیں باہر آتی ہیں، وہ اللہ کی راہ میں عمدہ اور پاکیزہ، اور ایسا نہ ہو کہ تم اس میں سے بری چیز جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اور چوتھی جو ہے سورہ حج میں یہ بڑی خوبصورت مبارکہ ہے کہ وبشر المخبتین الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم والصابرین علی ما اصابہم والمقیم الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دے دیجئے جو عاجزی اور انصاری اختیار کرنے والے ہیں، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں۔ کہاں پڑھتے ہیں یہ لوگ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اور جب ان میں کوئی مصیبت پڑتی ہے یہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں، یہ نماز قائم کرنے والے ہوتے ہیں، اور جب جو ہم نے رزق ان کو دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں۔ دیکھیے یہ جو بھی رزق ہمیں ملتا ہے، تھوڑا ہے، زیادہ ہے یا بہت زیادہ ہے، یہ میرے رب کی جانب سے عطا کیا ہوتا ہے۔ اللہ کے عطا کیے ہوئے میں سے اللہ کے راستے میں اللہ کی مخلوق پر خرچ کرنا انفاق فی سبیل اللہ، کون سا ہم کمال کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح میں نے عرض کیا تھا کہ انسان بڑا جو ہے جلد باز بھی ہے، اور یہ بھی سورہ المعارج کی آیت مبارکہ ہے کہ ان الانسان خلق حلوا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين۔ انسان بڑا فردیلا پیدا کیا ہے، اللہ خود ہی کہہ رہا ہے بڑا فردیلا ہے، اور جب اسے مصیبت آتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے، اور جب اسے خوشحالی نصیب ہوتی ہے تو بخل کرتا ہے، کنجوسی کرتا ہے، جیب پہ ہاتھ رکھتا ہے کہ اتنے پیسے اللہ تعالیٰ خرچ کر دیے، حالانکہ دیے بھی اسی نے ہوتے ہیں۔ اور یہ ان چیزوں سے بچنے والے کون ہیں؟ الا المصلین، جو نماز قائم کرنے والے ہوتے ہیں، اور وہ جو نماز میں ہمیشگی اختیار کرتے ہیں، اور جن کے مالوں میں سائل اور محروم کا حق مقرر ہے، اسے معلوم ہے یہ سائل کا کیا حق ہے اور جو محروم ہے ان کا کیا حق ہے، اور جو روز جزا کو برحق مانتے ہیں، یہ وہی کام کر سکتا ہے جس کا ایمان ہے کہ میں نے مرنا ہے، مر کر اٹھنا ہے، پھر جزا و سزا ہونی ہے، حشر کا مقام ہونا ہے، اور پھر اگر میں کامیاب ہو گیا تو دائیں ہاتھ میں جو ہے نامہ اعمال
अल्लाह ना करे दूसरी सूरत हुई तो बाएं हाथ में। तो मैं चंद हदीसें आपके सामने रखना चाहता हूँ। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला से रवायत है, अल्लाह के रसूल फरमाया कि तुम सबसे ज़्यादा सखी वो है जो आसन बड़े सखी थे, सारा साल अल्लाह की राह में खर्च करते थे, लेकिन जब रमज़ान आता था, जब हज़रत जिब्राइल इस्लाम आपको कुरान का दौरा कराने आते थे, और आखिरी साल जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रफ़ीक़ आला से मिलना था, 2 दफ़ा दौरा हुआ, इस रमज़ान मुबारक में इतनी खैरात करते थे कि जैसे तेज़ आंधी, उससे मिसाल दी गई है। और हर अंस बिन मालिक रज़ी अल्लाह रवायत करते हैं, ये सही मुस्लिम की हदीस है कि इस्लाम कबूल करने पर जो भी शख्स आता, अल्लाह के रसूल सल्लम इतना इनायत करते कि एक शख्स आया तो आप सल्लम ने उसे 2 पहाड़ों के दरमियान जो वादी है ना, इतनी बकरियां इनायत कर दी उसे। वो जब अपने कबीले में गया तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के बंदो इस्लाम कबूल कर लो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना अता करते हैं कि फ़क्र फाका का फिक्र नहीं रहती। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह रवायत करते हैं, ये जामे तिरमिज़ी की हदीस है, अल्लाह के रसूल फरमाया कि खैरात से इंसान का माल कम नहीं होता। ये वादा है अल्लाह के रसूल सल्लम का, आप करके देख लीजिए, जितना मर्जी अल्लाह की राह में खर्च कीजिए, कभी आपका माल कम नहीं होगा, बढ़ता चला जाएगा। और हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला रवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जो बंदा मुस्लिम अपने सारे माल में से जोड़ा अल्लाह की राह में खर्च करता है, तो जन्नत के तमाम दरबान जो हैं अपनी अपनी नेमतों से उसका इस्तकबाल करते हैं। 8 दरवाजे हैं जन्नत के, 8 दरबान उसका इस्तकबाल करेंगे। तो फिर अर्ज़ किया गया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जोड़े से क्या मुराद है? तो अल्लाह के रसूल फरमाया कि जब कोई ऊँट अल्लाह की राह में सदका करो तो 2, गाय करो तो 2, बकरे करो तो 2, तो फिर 8 दरबान जो हैं आपका इस्तकबाल करेंगे। और हज़रत मुस्नद बिन अब्दुल्ला रहमुल्लाह जो है, ये मुस्नद अहमद की और इब्न हबान की जो है हदीस है, रवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि रोज़े क़यामत मोमिन का सदका उसके लिए राहत होगा और ये साया होगा हश्र के, कहीं साया नसीब नहीं होगा। ये सदका खैरात करने वालों को यही जो है वो साया नसीब होगा। और हज़रत उम्मे बजीर रज़ी अल्लाह ताला बयान करती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ये मौता इमाम मालिक की और सुनन नसाई की जो जामे तिरमिज़ी की हदीस है कि अल्लाह के रसूल फरमाया कि कुछ ना कुछ देकर कोई साइल आए तो उसको कुछ ना कुछ दिया करो, चाहे कोई जली हुई खुरी दे दो। खुरी कहते हैं वो खुर, वो जब आप पाए जलाते हैं ना उसकी खुरियाँ उतर जाती हैं, वो चाहे वो खुरी दे दो लाजमी। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह रवायत करते हैं, ये सही बुखारी की हदीस है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि हर रोज़ सुबह के वक्त 2 फरिश्ते ज़मीन पर उतरते हैं। और पहला फरिश्ता कहता है कि अल्लाह खर्च करने वाले को बदल अता फरमा, जो अल्लाह की राह में अनफाक करता है अल्लाह उसे बदल दे। और दूसरा कहता है अल्लाह जो बुखल करता है उसे तबाही से 2-4 कर दे। और हज़रत अस्मा बिन्त अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला रवायत करती हैं कि अल्लाह के रसूल फरमाया, ये सही बुखारी की हदीस है कि खर्च करो लेकिन शुमार ना करो, गिन के ना दो, वरना अल्लाह भी तुम्हें गिन कर देगा। और माल को रोक कर ना रखो, वरना अल्लाह भी तुम्हारा माल रोक कर रख लेगा और तुम्हें भी रोक कर देगा। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि ये सही बुखारी की हदीस है, अल्लाह के रसूल फरमाया, अगर ओहद पहाड़ जितना सोना, ज़रा गौर से सुनिएगा, अगर ओहद पहाड़ जितना सोना मेरे पास हो तो मुझे खुशी होगी कि मैं 3 दिन के अंदर ये अल्लाह की राह में खर्च कर दूँ, बजुज़ उसके जो मैं कुछ कर्ज की अदायगी के लिए रख लूँ। और अम्मा आयशा रज़ी फरमाती हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हुए तो मेरे पास आप ने 6-7 दिनार रखे, और आप बीमार ज़्यादा हो गए तो मैं भूल गई कि वो मैं अल्लाह की राह में खर्च कर दूँ। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को होश आया, आपने पूछा कि आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, वो मैंने आपके पास 6-7 दिनार रखे तो उसका क्या हुआ? तो फरमाया कि अल्लाह के रसूल मैं भूल गई, आपकी तबीयत बड़ी ख़राब थी तो लिहाजा वो मेरे पास ही पड़े हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मंगवाए और अपने हाथ में यूँ हिलाए और कहा कि आयशा, अल्लाह क्या गुमान करेगा कि अगर इसी असना में अल्लाह के पास चला जाता तो फिर क्या होता? ये दिनार मेरे घर में रह जाते।
اور اسی طرح اما عائشہ رضی اللہ روایت ہے، یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ بکری ذبح کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے کہ کہا عائشہ کچھ گوشت بچ گیا؟ کہا کہ اللہ کے رسول دستی کا گوشت بچا ہے۔ آپ صلی اللہ کو دستی کا گوشت بڑا پسند تھا اور اما عائشہ نے ساری بکری اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کر دی، وہ دستی رکھ دی تاکہ میں آپ صلی اللہ کو پکا کے کھلاؤں گی۔ آپ صلی اللہ نے کہ اس دستی کے علاوہ ہر چیز بچ گئی، یعنی کہ یہ نہیں بچی جو گھر میں رکھی ہے۔ ذرا اس پہ غور کیجئے گا۔ اور اسی طرح آخری حدیث میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، یہ بڑی خوبصورت حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ حوضی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں حلب میں، یہ سنن داؤد کی اور سنن بہقی کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موذن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ملاقات کی اور ان سے پوچھا، تجسس ہوتا ہے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا، ان کے اخراجات کیا تھے، وہ کیا فرمایا کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کچھ ہوتا وہ میرے سپرد ہوتا تھا۔ حضرت بلال فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے لے کر وفات تک میں ہی ان کا متصرف تھا، یعنی کہ وہ چیزیں ساری میرے پاس ہوتی تھیں اور میں ہی خرچ کرتا تھا۔ اور جب کوئی شخص آتا اسلام قبول کرتا، وہ غریب ہوتا تو اصل مجھے کہتے کہ جاؤ بلال، اور میں کسی سے قرض مانگتا، اس کے لیے کپڑا لاتا، اس کے لیے کھانا کھلاتا۔ اور ایک دفعہ ایسا ہوا جب مجھے کسی مشرک نے کہا کہ یار میرے پاس جو ہے کافی وسعت ہے تو مجھ سے قرض لے لیا کرو، کہتے میں نے ان سے قرض لے لیا۔ اور کیا ہوا کہ ایک دن میں عشاء کی نماز کے لیے وضو کر کے میں نے کہا چلو اذان دوں، تو وہی مشرک اپنے چند تاجروں کے ساتھ جو ہے میرے پاس آیا اور اس نے بڑی ہی بدتمیزی کے ساتھ کہا، اوے حبشی، تمہیں معلوم ہے کہ تمہارا قرض واپس کرنے میں 4 دن رہ گئے، اگر تو نے نہ یہ قرض واپس کیا تو میں تجھے پکڑ کر لے جاؤں گا اور تجھ سے بکریاں چرواؤں گا جو تو پہلے بکریاں چرایا کرتا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ میرے ساتھ بڑے برے چہرے سے ملا تھا اور اسے بڑی سخت باتیں کی اور کہا کہ مجھے بڑی تکلیف ہوئی۔ اور صرف جو ہے میں پھر عشاء کے بعد آپ سب کے گھر گیا، اجازت چاہی تو اللہ کے رسول فرمایا کہ اللہ کے رسول میرا تو آج وہ آیا تھا مشرک قرض، نہ میرے پاس ہے نہ آپ کے پاس کچھ ہے، تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں کسی مسلم قبیلے میں چلے جاؤں، جب اللہ ہمیں کچھ دے گا اس کا قرض اتارنے کے ہم قابل ہوں گے تو میں واپس آ جاؤں گا۔ کہتے کہ میں نے نا اپنی تلوار، ڈھال، چادر اور جوتا اپنے پاس رکھ لیا کہ صبح کاذب یعنی کہ فجر سے پہلے میں نکل جاؤں گا کسی قبیلے کی جانب۔ اور میں ابھی لیٹا ہی تھا کہ ایک شخص آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یاد کیا ہے۔ میں دوڑ کر گیا، میں دیکھا کہ راستے میں 4 اونٹ بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں بڑا سامان لدا ہوا ہے۔ تو اللہ کے رسول فرمایا کہ بلال تم نے باہر کچھ دیکھا؟ میں نے کہا اللہ کے رسول میں نے باہر دیکھا ہے۔ کہتے کہ 4 اونٹوں پہ مال اور کھانے کا سامان لدا ہوا ہے، یہ فدق کے سردار نے میرے لیے ہدیہ بھیجا ہے، اور جاؤ اس سے اپنا قرض واپس کرو۔ حضرت بلال فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے وہ قرض واپس کر دیا، مال پھر بچ گیا۔ اللہ کے رسول سے فرمایا کہ بلال تمہارا مال کا کیا ہوا؟ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مال میں نے سارا قرض میں دے دیا اور بچ بھی گیا کافی سارا۔ تو فرمایا کہ آپ سے فرمایا کہ مجھے راحت پہنچاؤ، مقصد ہے اسے بھی خرچ کر دو، جب تک یہ مال اللہ کی راہ میں خرچ نہیں ہوگا میں گھر نہیں جاؤں گا۔ آصر مسجد میں تشریف فرما ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عشاء کی نماز پڑھائی کہا کہ بلال وہ مال کا کیا ہوا؟ کہا اللہ کے رسول کو ضرورت مند چاند آئے تھے، باقی آئے نہیں، مال کچھ پڑا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول فرمایا کہ مجھے راحت پہنچائیے، رات مسجد میں گزاری۔ اگلے دن پھر آپ سے پوچھا کہ بلال وہ مال کا کیا ہوا؟ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ سارا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، آپ کو راحت پہنچا دی۔ تو فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر نماز پڑھا کر اپنی تمام ازواج مطہرات کے گھر ایک ایک کے پاس گئے، انہیں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا، اور جس ازواج مطہرات کی باری تھی اس گھر میں لے گئے، تشریف لے گئے، اور میں واپس اپنے گھر میں آ گیا۔ اور یہ اسے عبداللہ دوسری نے بتایا کہ یہ تھا میرے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار۔ اور دیکھیے یہ وہ چیز جو ہے کہ اب اس میں جو کہا گیا نا کہ وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں وہ خوشحال ہوں یا بدحال،
पूरी इस्लामी तारीख भरी हुई है। मैं एक मिसाल आपके सामने रखना चाहता हूँ, जंग तबूक के मौके पर, और ये क्योंकि रोम से जंग थी और तकरीबन फसलें तैयार थी, खजूरें पकी हुई थी। अल्लाह के रसूल जब ये फरमाया तो लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला जो हमेशा इसी ताक में रहते थे कि मैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला से बढ़ जाऊँ, इस दफ़ा उन्होंने कमाल किया कि घर का आधा सामान घर में रखा और आधा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दिया। लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर का सारा सामान ले आए, यहाँ तक कि दीवारों पर हाथ मारे कहीं को सुई टंगी हुई ना रह जाए, एक टाट बांधकर और कांटे लगाकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर हुए। अल्लाह के रसूल ने पाया कि अबू बकर कुछ घर में छोड़कर आए हो? फरमाया कि अल्लाह के रसूल का नाम छोड़कर आया हूँ। और फिर आप देखते हैं हज़रत इब्राहीम तशरीफ लाते हैं और कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह फरमाते हैं अबू बकर से कहिए कि तुम मुझसे खुश है, अल्लाह फरमा रहे हैं। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोने लग गए, आंसू की झड़ी लग गई। कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने रब से राज़ी हूँ। और फरमाया कि अबू बकर, जन्नत के 8 दरवाज़ों के दरबान क़यामत वाले दिन तुमसे कहेंगे कि हमारे अंदर से गुजर जाओ। ये रुतबा कब मिलता है? जब इंसान के दिल में माल की मोहब्बत ख़त्म हो जाती है और वो अल्लाह की राह में बेदरेग खर्च करता है। और मैं एक मिसाल देकर अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगा कि ये तो बड़े बड़े लोगों ने, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लाखों का सामान ले आए और हर मौके पर उन्हें सामान दिया। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला ने कई सौ घोड़े, ऊँट और माल दिया और बहुत सारे दिनार दिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ मुबारक में यूँ उसे छनका रहे थे और कह रहे थे कि उस्मान, अब तू जो मर्जी कर ले, तुझे कुछ नहीं हो सकता। और उसी में एक सहाबी थे, अबू खुसैमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अंसारी सहाबी थे। वो सारी रात एक यहूदी का कुआं चलाया और चंद किलो खजूरें मिली उन्हें, और एक पोटली में बांधकर नुक्कड़ पे खड़े हो गए। लोग तो इतना इतना माल लेकर, मेरे पास ये खजूरें हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देख लिया और फरमाया कि अबू खुसैमा कैसे खड़े हो? कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ खजूरें लेकर आया हूँ। सारी रात मैंने यहूदी का कुआं चलाया है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ एक जुमला अता फरमाया। कहा कि इधर लाओ। कहा कि ये जो खजूरें हैं, ये जितना माल पड़ा हुआ है इनके ऊपर बिखेर दो, खुदा की कसम ये जो है ये तमाम माल पर ये भारी है। वो चंद किलो खजूरें वो उस खुलूस के साथ आई थी। और अल्लाह के रसूल फरमाया कि ये तो जो बहुत माल होता है खर्च करना तो कोई कमाल ना हुआ। कमाल ये है कि तुम्हारे पास कुछ भी ना हो, भूख नाच रही है घर में, ये हदीस पाक है, और तुम अपना पेट काट कर, ये गौर से सुनिएगा, ये वो बात है जो आज हम भूले बैठे हैं। कहा कि अपने अजीज की, उस अजीज की जरूरत पूरी करो जो तुम्हारा दुश्मन है। अल्लाह 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 अकबर। और तुम्हारा वो नाम लेना भी पसंद नहीं करता, उसकी जाकर मदद करो। तुम बहुत ज़्यादा उससे ज़रूरतमंद हो, लेकिन अल्लाह की रज़ा के लिए अपने दुश्मन को जो तुम्हें पसंद नहीं करता, तुम्हारा नाम लेना अपनी ज़ुबान पर नहीं लाता, तुम उसकी मदद करते हो। ये है तकवा, ये है अनफाक़ फ़ी सबीलिल्लाह। तो इंशाअल्लाह अगली जो है वो फिर हम इंशाअल्लाह बात करेंगे। वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफ़ीना अन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस कुरान को पढ़ने, समझने और अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है एक एक बात हक़ व सच है, और अल्लाह के सहाबा और सहाबियात की जो ज़िंदगी को मुताला करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। जज़ाकल्लाह, आसम जज़ा व मा इल्लना बिल मुबीन।